बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़ीर चौहान बैतक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर पर बात करेंगे कैलकेरिया फास पर। ये बायोकेमिक साल्ट है, इसमें कैल्शियम फास्फेट और नेचुरल कुदरती विटामिन है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। दीगर बेशुमार साइंसी इल्म की तरह से बायोकेमिस्ट्री भी एक साइंसी इल्म है। बायोकेमिस्ट्री लातीनी लफ्ज़ है। बायो का मानी ज़िंदगी और कीमिया से मुराद एशिया की बनावट और तब्दीली का इल्म है। इस इल्म के हवाले से इस तरीका इलाज की बुनियाद जिस्म इंसानी में पाई जाने वाले 12 नमकियात हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की साथ में पाए जाते हैं। जर्मन डॉक्टर शेसलर ने तकरीबन 110 साल कबल ईजाद किया। उन्होंने हमारे जिस्म में 12 नमकियात को दरियाफ्त किया और इसके बारे में बहुत सारी मालूमात फराहम की, और उन्होंने बताया कि ये नमकियात जिस्म में कम हो जाएँ तो जो अलामत पैदा होती हैं उन अलामत को दूर करने के लिए बायोकेमिस्ट साल्ट इस्तेमाल करके उन अलामत को दूर किया जा सकता है। यानी जो अलामत नमकियात की कमी की वजह से पैदा होती हैं उन्हीं अलामत को ठीक किया जा सकता है, जिसको उन्होंने शफा का नाम दिया। यौम पैदाइश के एतबार से 12 नमकियात को 12 मुख्तलिफ मुद्दतों में तकसीम कर दिया गया है। जैसे साल में 12 माह है, जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी की पहली दवा कैलकेरिया फास, फरवरी की नेट्रम म्योर और मार्च की है फेरम फास। इसी तरह नेक्स्ट बाय नेक्स्ट 12 माह की दिसंबर तक की अद्वियात है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी और साथ जो है ना उसके नाम के हवाले से भी। उसकी पूरी आपको तफसील बताएँ। जैसे कि बायोकेमिक साल की पहली दवा कैलकेरिया फास है। जिन अहबाब को तारीख पैदाइश का इल्म ना हो वो अपने नाम के पहले हरूफ फे जैसे फातिमा, फारूक, फौजिया, इस फरदौस वगैरह वगैरह नाम के एतबार से दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और 23 दिसंबर रात 12 बजे से कैलकेरिया फास का टाइम शुरू होता है और 23 दिसंबर तक 20 जनवरी तक जो बच्चे बच्चियाँ पैदा होंगे उन तमाम बच्चे बच्चियों की दवा कैलकेरिया फास है। और कैलकेरिया फास के अंदर जो कंपाउंड है वो कैल्शियम और फास्फेट का है। कैल्शियम और फास्फेट हड्डियों के अंदर बनने वाला आला ये साल्ट है, केमिकल है। इसकी कमी की वजह से जो ग्रोथ में कमी रह जाती है उन तमाम कमियों को दूर करता है। ये जो हमारी जो एग्रीकल्चर फार्म है इसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट ये बहुत ही ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होता है। उसी की वजह से फसलों की ग्रोथ होती है, पैदावार अच्छी आती है। जब हमारी बॉडी के अंदर भी इन चीज़ों की कमी होती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी अलामत होना शुरू हो जाती हैं। इसमें से बता देते हैं कि कैलकेरिया फास जर्मन डॉक्टर शेसलर के मुताबिक एक एंटी सोरख दवा है। कैलकेरिया फास में जो विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन जी, विटामिन B1, B4, B6, B7, B10, B12 पाए जाते हैं। और इनकी जो जिन जिन अहबाब के अंदर बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में, बूढ़ों में, मर्दों में जो इनकी कमी विटामिन की पाई जाएगी उनसे जो अलामत पैदा होती हैं उन अलामत का जिक्र करते हैं, जिसमें से विटामिन ए, बी, डी, जी और B12 इनके सबको आपको बताएंगे। तकरीबन मिलती जुलती हैं। किसी भी एक जो है ना साल्ट की कमी की वजह से ये अलामत पैदा होती हैं। आपने देखना है, फिर उसके मुताबिक होम्योपैथ को भी चाहिए कि वो इन कमियों को दूर करे। आम सामीन भी चाहें कि उनके अंदर ये वाली अलामत हैं, उनके मुताबिक वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। इसमें जो सबसे कॉमनली जो अलामत आती है वो खून की कमी आती है। क्या होता है? अनीमिया होता है। दूसरा जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बोन्स के मुताबिक ये खड़ा हुआ हड्डियों के ढांचे से, ये हड्डियों पर भी काम करती है, मसल्स पर भी काम करती है। पूरी इसकी तफसील बताएंगे। अनीमिया को दूर करती है, हड्डियों के अलावा खून की तैयारी में मदद देती है, हाफजे की कमज़ोरी को दूर करती है, मरीज सुस्त रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इसके साथ साथ उसका चेहरा जो है ना वो येलोविश जर्द होता है, जो एक्नी आना शुरू हो जाते हैं, पिंपल होते हैं। खून की कमी की वजह से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और मरीज़ चाहता है कि मैं सारा दिन सोया रहूं। जब बच्चों के दांत निकलने का ज़माना आता है 4 माह से लेकर तकरीबन 2-2.5 साल तक, उसके पूरे दांतों का जो सर्कल है थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे भी हो जाता है। उन तमाम अलामात में ये बहुत ही आला दवा है। जैसे विटामिन ए का शुमार जो है चिकनाई में हल होने वाले जितने भी विटामिन हैं उनमें शुमार होता है और हमारे जिगर में स्टोर होता है। विटामिन ए जिस्म के हर खुलिये की सेहत के लिए ज़रूरी है। मसलन वो तमाम खुलिये जो मुंह
ناک نظام ہضم کی نالیوں، نظام تنفس کی نالیوں، تولیدی نظام کی نالیوں، گلینڈز آنکھوں اور خون کی نالیوں میں موجود رہتے ہیں، ان تمام میں یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی بچوں میں سر کی ہڈیاں جلد نہ بنے، بچے لاغر ہو رہے ہوں، یا جن بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے پیدائشی طور پر وہ بہت ویک ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کا جو اسکل ہوتی ہے سر کا جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کافی گیپ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، فاسفورس کی وجہ سے، وٹامن جی، B1 B2 B6 B7، اسی طرح B10 12 کی کمی کی وجہ سے جب ہم یہ اس کو ریگولر دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے، وفاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں، چلنا دیر سے شروع کرتے ہیں، اور باتیں کرنا سیکھنا یہ مشکل ہوتا ہے، ٹانگیں اس قدر کمزور ہوتی ہیں کہ جسم کو سہارنا مشکل ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے سرے کا موٹا ہونا، اور اسی طرح جو بچوں کی جو ہے نا سر بڑا فیل ہوتا ہے، جسم اس کا جو ہے نا وہ خشک ہوتا ہے، گردن اس کی بالکل کمزور ہوتی ہے، اپنی گردن کو نہیں سہار سکتا، کبھی گردن ادھر جاتی کبھی ادھر، اتنی ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر وٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی بہت زیادہ کمی، جس سے اس کو آسٹوپروسس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، آسٹوملیشیا کی بیماری ہو سکتی ہے، جس میں سے آسٹوملیشیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آسٹوپروسس کے اندر ہڈیاں ہماری جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی ہارڈنس وہ جو ہے نا جی ویک ہو جاتی ہے، جس سے آگے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی سی چوٹ لگنے سے ہڈیوں کا ٹوٹ جانا، جیسے بڑھاپے میں جا کر اکثر ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہلکی سی چوٹ لگی وہ فریکچر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر وٹامن ڈی اور مختلف یہ ہمارے منرلز کی کمی ہوتی ہے، جب ان منرلز کو ہم دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ مکمل ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرے برہ برس سے کے ایکسپیرینس کے اندر آیا کہ پریگننسی فرسٹ ڈے سے لے کر، جیسے پریگننسی شروع ہو جائے فرسٹ منتھ سے لے کر 9th منتھ تک کلکیریا فاس کا استعمال کیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، ماں بھی ہیلتھی رہتی ہے، بیبی بھی ہیلتھی ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی الحمدللہ۔ تو اسی طرح آگے بات کرتے ہیں کہ ان کا سر کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول جانے سے ان کے پڑھنے سے سر درد شروع ہو تو کلکیریا فاس، اس کے ساتھ ساتھ جسم کا درد، جسم کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کا درد، پوری باڈی کے اندر درد، مسل، اور بچے آ کر کہیں کہ مما ہاتھ دباؤ پاؤں دباؤ، بزرگ کہیں کہ جن کو وٹامن ڈی کی آج کل بہت زیادہ کمی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری پراپرلی غذا اچھی نہیں ہے، جب ہم پراپرلی اچھی اور نیچرل غذا نہیں کھائیں گے، ساتھ ساتھ وٹامنز اچھے نہیں لیں گے، تو پھر آرٹیفیشل مارکیٹ میں بہت سارے وٹامنز ملتے ہیں، سب سے نیچرل جو وٹامنز ہے وہ ہمارے ہومیوپیتھک کے 12 سالٹ ہیں، جس میں سے کامنلی جو ہمارے استعمال ہونے والا جو ہڈیوں کے حوالے سے وہ کلکیریا فاس ہے، اس سے آگے ہم بتائیں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے نا فیرم فاس بھی ہے، اسی طرح کیلشیم جو ہے نا جی اور بہت سارے کیلشیم کی اور بھی ہیں، ہم سارے ڈیٹیل سے بتائیں گے، تو اب اسٹیپ بائی اسٹیپ استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہڈیوں کے حوالے سے آگے آتا ہے وٹامن جی، پہلے بتایا وٹامن اے، پھر ڈی، پھر جی۔ جی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں وٹامن جی کے اندر جو ہے نا تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اے اور بی کے اندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو، پٹھوں اور خون کی نالیوں کی مرمت اور تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور خون کی کمی اور جانڈس میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ یہ اس کے علاوہ کلکیریا فاس کے علاوہ اور کس میں یہ پایا جاتا ہے وٹامن جی، دودھ کے اندر، پپیتا کے اندر، اناج کے اندر، خمیر میں بھی پایا جاتا ہے۔ B1 قوت ہاضمہ جن کا کمزور ہو وہ کس میں آتا ہے، B1 کے اندر، چڑچڑا پن ہو B1 کے اندر، حافظہ کی کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، پیٹ میں گیس ہو، بچے جو ہے نا جی وہ جب بڑوں گیس ہوتا ہے، اسی طرح پیاس کی زیادتی ہو، سینے میں جلن ہو، ایسیڈیٹی ہو، تذابیت ہو، اور جب بھی کچھ کھائے پیے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے۔ اکثر بچے بتاتے ہیں، مائیں بتاتی ہیں کہ جی بچہ تھوڑا سا کھاتا ہے، جیسے کھانا کھاتا ہے تو 2 4 10 لقموں کے بعد اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بھاگ کے واش روم جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے، انزائم ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب انزائم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پھر کھانا پینا ہمارا سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب کلکیریا فاس کو کچھ عرصہ ریگولر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو اس کا ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا، بھوک اچھی لگے گی، دست نہیں لگیں گے، پھر اس کے تمام اس میں ایسے بچے ہیں ان کے جو ہے نا دانتوں کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایزی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اکثر و بیشتر بچے کو ڈیزائر جو ہوتی ہے اس کو بھنا ہوا گوشت کی ڈیزائر زیادہ کرتے ہیں، گوشت ہمیں کھلایا جائے۔
اس میں ہے وٹامن B4، خون کی کمی ہڈیوں اور عضلات کی کمزوری کے لیے نہایت جو ہے مؤثر ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، اور اسی طرح جو ہمارے ہپ کا ہے، بیک کا ہے، ہاتھ پاؤں، اور اسی طرح جو ہمارے اس میں پین کا ہونا، سن ہونا، اور جوڑوں اور ہڈیوں میں جتنے ہمارے جوائنٹس ہیں اس میں پین ہونا، وہ کس کی کمی کی وجہ سے؟ B4 کی وجہ سے۔ B6 اس میں کیا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے نا پریشان رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، سست رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی پڑھنے لکھنے میں جو ہے نا جی بچوں کا دل نہیں کرتا، دماغی کمزوری ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، سبق نہیں یاد ہم سے ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کے ہیڈیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح B7 کے اندر بھی انیمیا ہوتا ہے، اس میں چڑچڑاپن ہے، سستی، ہاتھ پاؤں سرد، اور بچہ ہر وقت دودھ پینا چاہے، دودھ ماں کا سارا دن چھاتی سے لگا رہتا ہے کہ دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ، دودھ پی پی کر پلا پلا کر ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، مگر بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو بھر جاتا ہے، نیت نہیں بھرتی۔ جب کھائے بہت زیادہ، نیت نہ بھرے، اس نیت بھرنے کے لیے کون سی دوا؟ کلکیریا فاس۔ پھر وہ کھا لیتا ہے اسی طرح ہی، جیسے بہت زیادہ پی لیتا ہے دودھ تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ B10 کے اندر ہے قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں ان کو دودھ کی جو مقدار وہ کم ہو جاتی ہے، اس میں جتنی بھی ان کی جو ماں کی صحت کے حوالے سے منرل کی ضرورت ہے، وٹامن کی ضرورت ہے، جیسے پریگننسی میں اکثر ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں CAC دو، کیلشیم سب سے بہتر ہے اس کے اندر، فولک ایسڈ دو، فولک ایسڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی طرح جو ہے نا جی فاسفورس اس کے اندر زیادہ ہے، وٹامن B1 ہے، وٹامن جو ہے نا B4 ہے، جو ہے 6 ہے، 7 ہے، 10 ہے، 12 ہے، B12 جو ہمارے نربیان اور میتھی کبال کے اندر ہوتا ہے، کتنے لوگ شوق سے انجیکشن لگواتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں کا دودھ بھی بڑھ جائے گا، ماں کی غذا بھی اچھی ہوگی۔ کوشش کریں کہ ڈیورنگ پریگننسی جن خواتین کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کے لیے بیسٹ ہے، آپ اوور آل بھی ڈیلی وائز استعمال کریں گے، تبھی اس میں آگے تھوڑا سا میں بتاؤں گا۔ B12 کے اندر کیا ہوتا ہے، جو دانتوں کے جو ہمارا ٹیتھنگ کا جو ٹینیور ہے، پیریڈ ہے، اس میں جو بخار کا ہونا، الٹی کا آنا، ڈائریا کا ہونا، چڑچڑاپن ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو خون کی کمی کا ہو جانا، اور سارا دن بچہ یہ چاہے کہ مجھے لے کر چلا پھرا جائے، یہ کیمومیلا کے اندر بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں فوراً سے پہلے کلکیریا فاس کی، کلکیریا فاس کا کیا ہوتا ہے، بچہ بظاہر سر بڑا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھی بڑا لگتا ہے، اس کو انیمیا ہوتا ہے، اس کی گیس بھی اس کے بہت زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو میلوریشن ہے، لیٹنے سے موسم گرما میں اور گرم خشک موسم میں اس کو کمی فیل ہوتی ہے، اپنی تمام علامات، اور جو زیادتی ہوتی ہے ایگریویشن صبح کے وقت، شام کے وقت، حرکت سے، مصنوعی روشنی سے اور رسدار پھلوں سے، موسمی جو ہے نا تبدیلی سے، سردی سے، اور کھانے کے بعد اور بارش میں بھیگ جانے سے، بارش کے بھیگنے سے بھی اس کی جو علامات ہیں نا وہ بھی ایگریویٹ کرتی ہے، ڈلکا مارک کے اندر بھی ایگریویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جن کی جو ہے نا جی تاریخ پیدائش یا جن کا نام فے سے شروع ہو، F سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا جی، ان کے لیے کیا ہے کہ ہفتے میں ایک خوراک آپ لیں گے، کوئی بیماری نہیں ہے تبھی ہیلتھ فل رہیں گے، یا مہینے میں ایک خوراک لیں، آپ ہمیشہ صحت مند تندرست رہیں گے۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی مخصوص نمک، سالٹ خود بیمار، جیسے کسی کو بلڈ پریشر ہے، یا کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے، وہ لیور کا پرابلم ہے، بونز کا پرابلم ہے، وٹامن D ہے، وٹامن C کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، تمام قسم کی جو بیماریاں ہیں اسی کلکیریا فاس سے ٹھیک ہوگی۔ اس کو مریض کو چاہیے کہ مہینے میں ایک خوراک اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے وہ کون سی ڈوز ہو، ٹھیک ہے نا، مہینے بعد بھی لے سکتا ہے، اور اسی طرح ویکلی بھی ہو سکتی ہے، آپ ریگولر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک رہیں گے، آپ کے بچے بھی ٹھیک رہیں گے۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ یہ لیکچر بھی چلتا رہے گا، خواب والا بھی چلتا رہے گا، جو ہمارا میڈیسن والا تھا وہ بیچ میں کچھ رمضان آ گئے، کچھ اور چیزیں آ گئی، وہ بھی پینڈنگ میں، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ یوں ہی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں گے، جس سے انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارا تمام جو لیکچر دینے کا مقصد ہے وہ نیو ہومیوپیتھ کے لیے اور ہماری عوام الناس کی جو ہے نا جی اویئرنیس کے لیے، کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ایزیلی اپنا بھی وہ تشخیص کر سکتے ہیں، اب بچوں کی بھی تشخیص کر سکتے ہیں، اور اچھے مالک کے پاس جا کر وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنا اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارے چینل نذیر چاند ہومیوپیتھک انفوٹیک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میڈیکل کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔